हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का आज हम लास्ट चैप्टर इरप्शन रीड करेंगे। इरप्शन मीन्स फटना। उसका पहला टॉपिक है कंपास। पागल हो जाता है द कंपास गोज मैड। फ़र्ज़ करें कि उस रात तकरीबन 10 बज रहे थे जब मैंने देखा कि ये खामोश है। पानी की गरज चमक यकदम रुक गई थी। हम ऊपर जा रहे हैं, मेरे चचा ने चिल्ला के कहा। हम ऊपर जा रहे हैं। मैंने अपना बाजू बढ़ाया और दीवार को छूने से मेरे हाथ को तकलीफ़ हुई। हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। लैंप लैंप, कुछ मुश्किल से मैंने प्रोफेसर को पुकारा। मैंने ऐसे सोचा, मेरे चचा ने कहा हम तकरीबन 20 फीट के फासले पर हैं। पानी पाताल की तह तक पहुंच गया है और हमें एक तरफ के रास्ते में धकेल दिया गया है। ये अब बराबर हो रहा है, बढ़ रहा है और हमें अपने साथ ले जा रहा है। हमें कहाँ ले जाया जा रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन हमें किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। हम तकरीबन 12 फीट फ़ी सेकंड या तकरीबन 8 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से उठ रहे थे। इस शरह से हम बहुत आगे जाएंगे। हाँ, मैंने कहा, जब तक कि इस हवाले को खोला जाए, अगर नहीं तो हम इसके इख्तिताम पे पहुँच के कुचल जाएंगे। एक्सल, प्रोफेसर ने बहुत सुकून से कहा, हम किसी भी लम्हे मर सकते हैं, लेकिन इसी तरह हम किसी भी लम्हे बच भी सकते हैं। हमें किसी भी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अब हम क्या करें? खुद को मजबूत बनाने के लिए खाएं। खाओ, मैंने दोहराया। अब उन्हें बताना था। क्या? मेरे चचा को पुकारा। हमारा सारा खाना चला गया। हाँ, सिवाय गोश्त के एक टुकड़े के। क्या आप अब भी ये सोचते हैं कि हम बच सकते हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 1 घंटा गुजर गया। हम सबको भूख लगने लगी, लेकिन हम में से किसी ने खाने के इस आखिरी टुकड़े को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। इस दौरान भी हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और दर्जा हरारत भी बढ़ रहा था। इस वक्त ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो हो रहा होगा। हेम्फ्री डेवी, ओटो लंडनब्रोक और अब तक जो कुछ हमारे साथ हुआ था, इसके बावजूद मैं मरकज़ी हरारत के नज़रिए पे यकीन रखता था। क्या हम आखिरकार ऐसी जगह पे आ रहे थे जहाँ गर्मी ने चट्टान को लिक्विड बना दिया था? अगर ना हम डूबे, ना ही कुचले गए और ना हम भूख से मरे, मैंने प्रोफेसर से कहा, हम फिर भी ज़िंदा जल जाएंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 1 और घंटा गुजर गया। इस दौरान दर्जे हरारत कदरे बढ़ गया। आखिरकार मेरे चचा बोले, अगर हमें अपने आप को अचानक बचाने का मौका मिल जाए तो हम भूख से कमज़ोर होंगे, तो उसे कैसे हासिल कर पाएंगे? तो फिर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी? मैं चीखा। यकीनन नहीं, प्रोफेसर ने मजबूत अल्फाज में जवाब दिया। ताकत के साथ किसी भी मखलूक को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। क्या शानदार अल्फाज! आदमी गैर मामूली थे। फिर अब हमें क्या मशवरा देते हैं? जो खाना बचा है उसे खा लो। यह हमारा आखिरी खाना भी हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम हमारे पास अगले चंद घंटों तक ज़िंदा रहने की ताकत होगी। बहुत अच्छा, चलो हम खाते हैं। मैंने इत्तेफाक किया। मेरे चचा ने गोश्त और बिस्किट को बराबर 3 हिस्सों में तकसीम किया और हम में से हर एक को अपना हिस्सा दिया। प्रोफेसर ने एक तरह के लालची जोश के साथ उसे खाया। मैंने अपनी भूख के बावजूद बगैर खुशी के खाया। हैंस खामोशी से और आहिस्ता आहिस्ता खाता रहा। सुकून से हर लुक़मे से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। उसे सोडे की आधी बोतल मिली थी जो उसने सबको पेश की। बहुत अच्छा, हैंस ने पीते हुए कहा। बहुत अच्छा, मेरे चचा ने कहा। एक छोटी सी उम्मीद मुझ पर भी लौट आई थी, लेकिन हमारा आखिरी खाना जल्द ही ख़त्म हो गया। सुबह के 5 बज रहे थे और फिर हम खामोश हो गए। मैं हैरान था कि हैंस क्या सोच रहा है। अपनी तरफ से मैंने किंग्स स्ट्रीट के घर के बारे में सोचा जो मुझे कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। प्यारी ग्रबेन और प्यारी बूढ़ी मार्था के बारे में सोचा। अब दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा था। हमें अपनी जैकेटें उतारनी पड़ी। क्या हम भट्टी में जा रहे हैं? मैं रो दिया। नामुमकिन, नामुमकिन, मेरे चचा ने जवाब दिया। सब वही है, मैंने पहलू को महसूस करते हुए कहा। ये दीवार गर्म जल रही है। मेरे हाथ ने पानी को छुआ और मैंने जल्दी से उसे हटा लिया। पानी उबल रहा है, मैं चीखा। प्रोफेसर ने मुझ पर गुस्से से सर हिलाया। फिर दहशत ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मेरे जहन में एक ही ख्याल आया जिसे अल्फाज में बयान करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने जो कुछ देखा उसने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यकीन दिलाया कि मैं सही था।
لیمپ کی روشنی سے میں نے دیکھا کہ گزرگاہ کی گرینائٹ دیوار آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ اس میں گرم ابلتا ہوا پانی، میں نے کمپاس کو دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ہاں، کمپاس پاگل ہو گیا تھا، سوئی باری باری ہر موڑ پہ گھوم رہی تھی۔ یہ سب کچھ نہیں تھا، زوردار دھماکے ہو رہے تھے، ان میں سے زیادہ یہاں تک کہ شور مسلسل گرج جیسا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا تھا، تمام معدنی پھٹ کے ہمیں کچلنے والی تھی۔ انکل، میں نے پکارا، یہ آخر ہے۔ اب کیا بات ہے؟ انہوں نے سکون سے جواب دیا۔ کیا بات ہے؟ یہ لرزتی دیواروں کو دیکھیں، یہ گرمی سے ابلتا ہوا پانی، یہ دیوانہ وار سوئی، سب زلزلے کی آثار ہیں۔ میرے چچا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ زلزلہ؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں میرے لڑکے، مجھے نہیں لگتا کہ تم صحیح ہو۔ کیا تم علامات کو نہیں پہچانتے زلزلے کے؟ نہیں، میں اس سے بہتر چیز کی توقع کر رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ ایک دھماکہ ہے ایکسل، ایک دھماکہ؟ آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے ہم آتش فشاں کے اندر ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے، پروفیسر نے مسکرا کے کہا، اور میں خوش ہوں۔ خوش؟ میرے چچا پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ میں نے چڑھ کے کہا۔ ہم ایک آتش فشاں کے بیچ میں، ہم جلتے ہوئے لاوے اور ابلتے ہوئے پانی کی راہ میں ہیں، ہم پتھروں اور شعلوں کے درمیان ہوا میں پھینکے جانے والے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ خوش ہیں؟ ہاں، پروفیسر نے اپنے شیشوں کے اوپر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ سطح پہ واپس آنے کا ہمارا واحد موقع ہے۔ وہ صحیح تھے، بالکل درست، اور وہ اس لمحے سے زیادہ جرأت مندانہ کبھی نظر نہیں آئے تھے جب وہ سکون سے پھٹنے کے امکان کو تول رہے تھے۔ ہم اٹھتے چلے گئے، رات ہو گئی اور ہم ابھی بھی اوپر جا رہے تھے۔ ہمارے ارد گرد شور بلند ہو رہا تھا، ہم آتش فشاں کی چمنی میں تھے۔ یہ یقینی تھا، لیکن اس بار سنیفلز کی طرح معدوم ہونے کے بجائے فعال تھا۔ ہمارے بیڑے کے نیچے ابلتا ہوا پانی تھا، اور اس کے نیچے لاوا اور چٹانوں کا ایک پورا ڈھیر تھا جو گڑھے سے باہر نکلنے پر ہر طرف پھینک دیا جائے گا۔ ہم مرنے والے تھے، اور میں سوچنے لگا کہ ہم دنیا کے کس حصے میں پہنچیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شمال میں کہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کمپاس پاگل ہو جاتا، اس نے دکھایا کہ ہم شمال کی طرف جا رہے ہیں۔ کیپ سکنسم سے ہمیں سینکڑوں میل تک شمال کی طرف لے جایا گیا تھا۔ کیا اب ہم دوبارہ آئس لینڈ کے ماتحت تھے؟ کیا ہمیں اس کے 8 آتش فشاں میں سے ایک کو گولی مار دی جائے گی؟ صبح کی طرح ہم تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اب میں نے اپنے دونوں طرف گہری سرنگوں کو دیکھا جو بھاپ اور شعلہ بہا رہی تھی۔ دیکھیں چچا، دیکھیں، میں نے چیختے ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اگر ہمارا دم گھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، چمنی چوڑی ہو رہی ہے، اور بڑھتے ہوئے پانی کا کیا ہوگا؟ اب پانی نہیں ہے ایکسل، یہ ایک طرح کا لاوا پیسٹ ہے جو ہمیں اوپر لے جا رہا ہے۔ مایا واقعی ابلتے ہوئے پیسٹ میں بدل گیا تھا جو ہمیں گڑھے کے منہ تک لے جا رہا تھا۔ اب درجہ حرارت 70 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے بیک ٹو دا سرفیس، واپس سطح زمین پہ۔ صبح 8 بجے کے قریب کچھ نیا ہوا۔ ہم نے اچانک اوپر اٹھنا بند کر دیا اور بیڑا بالکل پرسکون ہو گیا۔ کیا یہ کسی چیز پہ پکڑا گیا تھا؟ نہیں، پیسٹ کالم نے ہی حرکت کرنا چھوڑ دی تھی۔ کیا پھٹنا ختم ہو گیا ہے؟ میں چیخا۔ میرے لڑکے، میرے چچا نے کہا، تم ڈرتے ہو۔ یہ ہے نا، لیکن فکر نہ کرو، کچھ ہی دیر میں ہم پھر سے آگے بڑھنا شروع کر دیں گے۔ پروفیسر نے بات کرتے ہوئے اپنا کرومیٹر دیکھا۔ ایک بار پھر وہ درست ثابت ہوئے۔ جلدی بیڑا حرکت کرنے لگا اور تقریباً 2 منٹ تک تیزی سے اٹھتا رہا، پھر یہ رک گیا۔ اچھا، میرے چچا نے کہا، اب سے 10 منٹ بعد یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک آتش فشاں ہے جس کے درمیان چھوٹے وقفے کے ساتھ باقاعدگی سے چھوٹے پھوٹتے رہتے ہیں، ہمیں اپنی سانسیں بحال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ کتنی بار ہوا؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ چند منٹوں کے لیے بیڑا اوپر کی طرف اڑتا، اتنی طاقت سے کہ جلتی ہوا نے میری سانسیں چھین لی۔ پھر 10 منٹ تک یہ رک جاتا، جبکہ ہم گرمی سے تقریباً دم گھٹنے والے ہو جاتے۔ میں نے سوچا کہ اچانک خود کو برف میں پانا کتنا اچھا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو قطب شمالی کی سرد سفید برف میں لڑکتے ہوئے تصور کیا، ایک سے زیادہ بار۔ جیسے میرا دماغ کمزور ہوا، ہینس کے بازوؤں نے مجھے سرنگ کے کنارے سے کچلنے سے بچا لیا۔ اس کے بعد گھنٹوں کے دوران مجھے صرف مسلسل دھماکے
جلتی چٹانیں اور بیڑا گول گھومنا یاد ہے۔ یہ لاوے کی لہروں پہ لرز رہا تھا، اسے گرجنے والے شعلوں نے گھیر لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک سمندری طوفان زیر زمین آگ کے اس پار اڑ رہا ہے۔ میں نے آخری بار ہینس کا چہرہ شعلوں میں دیکھا، پھر آخری دھماکے کی ساری دہشت آ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی آدمی ایک بڑی بندوق کے منہ سے بندھا ہوا ہے، جس طرح گولی چلائی جاتی ہے۔ میں نے دوبارہ آنکھ کھولی تو میں پہاڑی کی ڈھلوان پہ پڑا تھا۔ ہینس کے مضبوط بازو نے میری بیلٹ کو تھام لیا، اپنے دوسرے ہاتھ سے وہ میرے چچا کو سہارا دے رہا تھا۔ مجھے شدید چوٹ نہیں آئی تھی، حالانکہ مجھے پوری طرح سے لگتا تھا کہ نوچ ڈالا گیا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ میرے چچا سے پوچھا، جو زمین کی سطح پہ واپس آنے پہ بہت ناراض لگ رہے تھے۔ آئس لینڈ میں نے کہا۔ نہیں، ہینس نے کہا۔ کیا آئس لینڈ میں نہیں؟ پروفیسر نے پکارا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ ہمارے سفر کی تمام حیرتوں کے باوجود یہاں ایک اور موجود تھی۔ مجھے برف سے ڈھکی ہوئی چوٹی دیکھنے کی توقع تھی، لیکن میرے چچا آئس لینڈ اور میں ایک پہاڑ کے نیچے آدھے راستے میں پڑے تھے، جو بہت گرم سورج کی کرنوں سے سکا ہوا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کم از کم آئس لینڈ میں رہنا چاہتا تھا، اور میں کچھ اور قبول نہیں کروں گا۔ پروفیسر صاحب نے سب سے پہلے جو بات کی، یہ یقینی طور پہ آئس لینڈ کی طرح نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا، یہ کوئی شمالی آتش فشاں نہیں ہے جس کی چوٹی برف سے ڈھکی ہوئی ہو۔ سب ایک جیسا لگ رہا تھا۔ دیکھو ایکسل، دیکھو! ہمارے سروں کے اوپر 500 فٹ اوپر ہر چوتھائی گھنٹے میں ایک آتش فشاں پھٹ رہا تھا۔ ہمارے نیچے 5 لاوے کی ندیاں تقریباً 800 فٹ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ پہاڑ کی بنیاد پہ زیتون کے درخت اور جامنی رنگ کے پھلوں سے بھرے پودے اگے ہوئے تھے۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ یہ برف کی سرزمین نہیں ہے۔ میں نے مزید دیکھا اور دیکھا کہ ہم ایک جادوئی جزیرے پر ہیں، جو ایک خوبصورت سمندر میں قائم ہے۔ ہمارے مشرق کی طرف ایک چھوٹی بندرگاہ تھی، جس میں چند مکانات تھے، اور اس کی نیلی لہروں پر مچھلیاں پکڑنے والی کشتیاں لرز رہی تھیں۔ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے جزیرے، زیادہ پہاڑ تھے۔ شمال کی طرف پانی کی ایک بڑی چادر دھوپ میں چمک رہی تھی۔ یہ خوبصورت تھا، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت کیونکہ یہ بہت غیر متوقع تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ میں پوچھتا رہا۔ ہینس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، پرواہ ہی نہیں کی۔ ہم جہاں بھی ہیں، میرے چچا نے کہا، یہ کافی گرم ہے اور پھٹنا بھی جاری ہے۔ آتش فشاں سے بحفاظت باہر آنا اور پھر چٹان کے ٹکڑے سے سر مارنا افسوس کی بات ہوگی۔ چلو باہر نکلتے ہیں، بہرحال میں بھوک اور پیاس سے مر رہا ہوں۔ میں وہاں گھنٹوں ٹھہر سکتا تھا، لیکن مجھے اپنے ساتھیوں کی پیروی کرنا پڑی۔ ہمارے اطراف آتش فشاں کھڑے تھے، لیکن میں نے اپنے جوش سے بات کری۔ ہم ایشیا میں ہی ہیں، ہمیں ہندوستان یا ملائے کے ساحل پہ ہونا چاہیے۔ لیکن کمپاس کا کیا ہوگا؟ میرے چچا نے کہا۔ ہاں بالکل، کمپاس، میں نے حیران ہو کے کہا۔ کمپاس کے مطابق ہم ہر وقت شمال کی طرف سفر کر رہے تھے۔ پھر کیا یہ جھوٹ بول رہا تھا؟ جھوٹ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ قطب شمالی ہے؟ قطب نہیں، لیکن یہاں ایک معمہ تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کروں، سوائے اس کے کہ مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے دا بلو اسکائز آف سسلی، سسلی کا نیلا آسمان۔ خوش قسمتی سے 2 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد ہم پھلدار درختوں سے بھری ایک خوبصورت جگہ پہ پہنچ گئے۔ پھلوں کے تمام گچھوں کو کاٹنا اور تازہ پانی کے چشمے سے پانی پینا کتنی خوشی کی بات تھی۔ ہم اس طرح لطف اندوز ہو رہے تھے کہ درختوں کے درمیان کوئی نمودار ہوا۔ یہ ایک چھوٹا لڑکا تھا، اور اس کے پیچھے 3 اجنبی بھی نمودار ہوئے، جن کی لمبی لمبی داڑھی تھی اور ان کے کپڑے پھٹے ہوئے اور گندے تھے۔ وہ اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کری، ہینس نے اسے پکڑ لیا۔ وہ چیختا چلا رہا تھا، لیکن وہ اسے ہمارے پاس لے آیا۔ اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ میرے چچا نے جرمن میں اس سے پیار سے پوچھا۔ بچے نے جواب نہیں دیا۔ اچھا، میرے چچا نے کہا، ہم جرمنی میں نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے انگریزی میں یہی سوال پوچھا، پھر بھی بچے نے جواب نہیں دیا۔ کیا یہ لڑکا گونگا ہے؟ پروفیسر نے پوچھا۔ اپنی زبانوں کے علم پر فخر کرتے ہوئے انہوں نے فرانسیسی میں سوال دہرایا۔ پھر وہی خاموشی۔ تو پھر اطالوی زبان آزماتے ہیں، میرے چچا نے کہا، اور اپنا سوال پھر دہرایا۔ سترمولی، لڑکے نے جواب دیا اور درختوں کے درمیان سے بھاگا۔ سترمولی؟ ہم بحیرہ روم کے وسط میں ہیں۔ اسٹرملی، اسٹرملی، میں نے دہرایا۔ اسٹرملی، میرے چچا کو پکارا۔ اوہ کیا سفر ہے، کتنا شاندار سفر ہے۔ ہمیں ایک آتش فشاں سے اندر گئے اور دوسرے سے باہر نکل آئے تھے۔
3000 میل سے زیادہ دور ہم نے بحیرہ روم کے بیچ میں واقع سسلی جزیرے کے نیلے آسمان کے لیے آئس لینڈ کے سرمئی دھند اسٹرملی کے لیے اسنیفلز کا تبادلہ کیا تھا۔ ہم بندرگاہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں نے اپنے چچا کو بڑبڑاتے ہوئے سنا، لیکن کمپاس کمپاس انہوں نے کہا شمال، ہم اس کی وضاحت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت کرنے کی زحمت ہی کیوں؟ میں نے کہا، کیا جہنم کے پروفیسر کو سمجھانے سے قاصر ہیں؟ کتنا خوفناک خیال ہے۔ جیسے وہ بول رہے تھے، چھتروں میں ملبوس لیکن اپنی ناک پر مضبوطی سے رکھتے ہوئے، میرے چچا ایک بار پھر معدنیات کے معروف پروفیسر بن گئے۔ 1 گھنٹے بعد ہم سان ریسٹر کی بندرگاہ پر پہنچے، جہاں ہینس کو اس کے 13ویں ہفتے کی اجرت ملی۔ میرے چچا نے اسے دیا اور ہم دونوں نے اسے ہاتھ ملایا۔ اس وقت کچھ غیر معمولی ہوا۔ آئس لینڈر مسکرایا۔ ہوم اگین، دوبارہ گھر کو۔ ہم نے اسٹراملی ماہی گیروں کو بتایا کہ ہمارا جہاز تباہ ہو گیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ سچائی انہیں خوفزدہ کر دے گی۔ وہ ہم پر بہت مہربان تھے، انہوں نے ہمیں کھانا اور کپڑے دیے اور 31 اگست کو ایک چھوٹی کشتی ہمیں مصر لے گئی۔ یہاں ہم نے جمعہ 4 ستمبر تک آرام کیا، جب ہم ایک فرانسیسی کشتی پہ مارسلس کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت تک ہماری واحد پریشانی کمپاس تھی۔ اس کے عجیب و غریب رویے نے مجھے ہیمبرگ جانے کے تمام راستے پریشان کیا۔ جب ہم 9 ستمبر کی شام کو وہاں پہنچے، میں مارتھا کی حیرت اور ہماری واپسی پہ گرابن کی خوشی کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اب جب کہ آپ ایک ہیرو ہیں، میری چھوٹی گرابن نے کہا، آپ کو مجھے دوبارہ کبھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اپنے آنسوؤں سے مجھ پر مسکرا دی۔ ہیمبرگ میں پروفیسر لینڈنبرگ کی واپسی نے بڑا جوش پیدا کر دیا تھا۔ مارتھا کی بدولت پوری دنیا جان گئی تھی کہ وہ زمین کے مرکز کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے اس پہ یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور جب انہوں نے انہیں واپس دیکھا تو پھر بھی اس پہ یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم آہستہ آہستہ جب انہوں نے ہینس کو دیکھا اور آئس لینڈ سے وہ ہمارے دورے کے بارے میں سنا تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ میرے چچا پھر ایک بڑے آدمی بن گئے اور میں ایک عظیم آدمی کا بھتیجا بن گیا۔ ہیمبرگ میں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا۔ جہنم میں ایک جلسہ عام منعقد ہوا، جس میں پروفیسر نے اپنی مہم کی ساری کہانی سنائی، صرف کمپاس کی اسرار کو چھوڑ کے۔ انہوں نے سکنوزم کا پارچمنٹ شہر کو دیا اور کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ زمین کے مرکز تک اس کی پیروی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے اپنے نظریے کا دفاع کیا کہ زمین کے مرکزی حصے ٹھنڈے ہیں۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں کے سامنے اپنی طرف سے میں یہاں اس اتفاق نہیں کر سکا۔ ہم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے باوجود میں نے ایک گرم مرکز کے خیال پہ یقین رکھا اور اب بھی رکھتا ہوں۔ اس وقت ہم دونوں کے ساتھ کچھ بہت افسوسناک ہوا۔ ہینس نے ہیمبرگ چھوڑ دیا۔ وہ شخص جس کے لیے ہم نے اپنی جان دی تھی وہ اب ہمارا مہمان نہیں رہا تھا۔ وہ آئس لینڈ واپس جانا چاہتا تھا۔ الوداع، اس نے ایک دن کہا، اور ریکویک واپس چلا گیا، اور ہم اپنے پرندوں کے شکاری کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ مجھے یہ شامل کرنا چاہیے کہ زمین کے مرکز تک کا یہ سفر عالمی شہرت یافتہ ہو گیا۔ یہ تمام زبانوں میں شائع ہوا اور بہت سے مختلف ممالک میں اخبارات کے ذریعے اس پر بے تابی سے بحث کی گئی، حملے کیے گئے اور اس کا دفاع کیا گیا۔ میرے چچا نے ساری زندگی بڑی شہرت حاصل کری، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک چیز نے ان کی خوشی کو خراب کر دیا۔ وہ کمپاس کے رویے کو نہیں سمجھتے تھے اور ایک سائنسدان کے لیے کچھ غیر واضح ایک مسلسل جھنجھلاہٹ تھی۔ ایک دن ہماری واپسی کے تقریباً 6 ماہ بعد، جب میں پروفیسر کے اسٹڈی میں معدنیات کا ذخیرہ ترتیب دے رہا تھا، میں نے ایک کونے میں پڑے مشہور کمپاس کو دیکھا۔ میں نے حیرت سے پکارا۔ پروفیسر لینڈنبرگ بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کمپاس، اچھا دیکھو، سوئی شمال کے بجائے جنوب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ میرے چچا نے دیکھا، کمپاس کا دوسرے سے موازنہ کیا اور پھر خوشی کی ایک چھلانگ لگائی جس نے گھر کو ہلا کے رکھ دیا۔ معمہ حل ہو گیا۔ تو جیسے ہی وہ دوبارہ بول سکے، انہوں نے چیخ کے کہا، کیپ سکنوسوم میں ہماری آمد کے بعد اس کمپاس کی سوئی نے شمال کے بجائے جنوب کی طرف اشارہ کیا، واضح طور پہ۔ پھر یہ ہماری غلطی کی وضاحت کرتا ہے۔ کمپاس کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم شمال کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم واقعی جنوب کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب بہت آسان ہے۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ میرے لڑکے۔ لینڈنبرگ سمندر پہ طوفان کے دوران
میں نے کہا وہ آگ کا گولا جس نے بیڑے پہ موجود تمام لوہے کو مقناطیس بنا دیا تھا۔ ہمارے کمپاس کے کھمبے بھی بدل گئے۔ پروفیسر نے کہکا لگایا، تو یہ ایک چال تھی کہ بجلی نے ہم پہ کھیلی تھی۔ اس دن سے میرے چچا سائنسدانوں میں سب سے زیادہ خوش تھے اور میں مردوں میں سب سے زیادہ خوش تھا کہ میری خوبصورت گرل نے کنگز اسٹریٹ میں میری بیوی اور دیوی بیٹی دونوں کے طور پہ اپنی جگہ لی۔ اس کے گاڈ فادر یقیناً مشہور پروفیسر اوٹو لنڈن بروک تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پورا ناول مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ناول آسان اردو زبان میں آپ لوگوں کو سنایا گیا تاکہ آپ آرام سے اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔